भारत में तैमूर नाम के लोगों को क्यों पसंद नहीं किया जाता? हिंदू अमीर तैमूर से इतनी नफरत क्यों करते हैं? अमीर तैमूर ने अपनी सल्तनत कायम करने के लिए एक अंदाजे के मुताबिक 1,70,00,000 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। मैं हूँ एजाज अली और फेमस पर्सनैलिटीज की बायोग्राफी में आज हम आपको अमीर तैमूर की कहानी बता रहे हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि तारीख के मुस्तनद हक़ाइक़ से वाकिफ हो सकें। कभी मशरिक़ वस्ता की ये सारी रियासतें एक हुक्मरान अमीर तैमूर की बनाई सल्तनत में शामिल थी। इसे तैमूरी सल्तनत कहते थे। वही अमीर तैमूर जिसकी नस्ल से बाबर ने जन्म लिया और हिंदुस्तान का पहला मुगल बादशाह बना। ये तैमूरी सल्तनत कैसे वजूद में आई और इसे कायम करने वाला अमीर तैमूर कौन था? आज से तकरीबन 800 साल पहले की बात है कि चीन और सेंट्रल एशिया में एक बहुत बड़ी सल्तनत कायम थी। इसे चुगताई सल्तनत भी कहते थे। ये सल्तनत चंगेज खान ने अपने बेटे चुगताई खान को दी थी। इस सल्तनत का एक इलाका मारवा नहर कहलाता था। मारवा नहर वो जगह थी जहां आज उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, जनूबी किर्गिस्तान और काज़ाकिस्तान के इलाके मौजूद हैं। इसे अंग्रेज़ी में ट्रेनकिस्तान भी कहा जाता है। इस इलाके का रवायती दारुल हुकूमत समरकंद था। मारवा नहर वो था जहां मंगोल कबीले रहते थे और चंगेज खान के कबीले का हिस्सा तो नहीं थे, लेकिन तुर्क ज़बान बोलने की वजह से इन्हें तातारी के नाम से भी जाना जाता था। ये तुर्क ज़बान वाले मंगोल तातारी मुसलमान हो चुके थे और मकामी लोगों में गुल मिल गए थे। इन्हें तातारियों में एक कबीला था बल्लास। ये कबीला मारवा नहर के दारुल हुकूमत समरकंद से कोई 84 किलोमीटर दूर इस जगह रहता था जिसे पहले ग्लेश कहते थे और अब इसे शहर सबज़ कहते हैं। 700 बरस पहले शहर सबज़ की हिफाजत का कोई खास इंतज़ाम मौजूद नहीं था। इस शहर के गिर्द एक खंदक खोदी हुई थी और शहर के अंदर तकरीबन सारे मकानात लकड़ी और कच्ची ईंटों से बने थे। बल्लास कबीले के मुताबिक मजबूत इमारतें और किले बुज़दिल लोग बनाते हैं, लेकिन बर्दाश्त कबीले के लोग खुद को बुज़दिल हरगिज़ नहीं समझते थे। तो शहर सबज़ के अपनी सादा घरों के बीच एक घर में छोटा सा बगीचा इसे बाकियों से अलग शान देता था। यह घर बल्लास कबीले के सरदार तरागई बल्लास का था। इस घर में 19 अप्रैल 1336 को एक बच्चे ने जन्म लिया जिसका नाम शुजाउद्दीन तैमूर रखा गया। इसी शुजाउद्दीन तैमूर को आज दुनिया अमीर तैमूर के नाम से जानती है। जब शुजाउद्दीन तैमूर ने अपने पांव पर चलना शुरू किया तो मंगोल रिवाज के मुताबिक इसे घुड़सवारी और तीरंदाजी की तरबियत दी गई। वो बचपन में लुमड़ियों और हिरनों का शिकार करता। तैमूर और इसके दोस्त पत्थरों के छोटे छोटे किले बनाकर वहाँ फर्जी जंगें लड़ते, जिनमें हर बार तैमूर अपने दोस्तों का लीडर बनता। तैमूर बचपन से ही इंतहाई संजीदा था। मुस्कुराना तो इसे आता ही नहीं था। वो हर वक्त किसी सोच में डूबा हुआ लगता था। तैमूर का वालिद सरदार तरागई एक दरवेशमंद इंसान था। इसने पूरी जिंदगी सूफिया की सोहबत में गुजार दी थी। तैमूर को भी सूफिया और दरवेशों की मोहब्बत अपने वालिद से विरसे में मिली। तैमूर ने ज़ैनुद्दीन नाम के एक बुजुर्ग को अपना पीरो मुर्शिद भी तस्लीम किया था। जब तैमूर जवान हुआ तो देखने वाले इसकी पर्सनैलिटीज और ताकत पर रशक करते थे। तैमूर चौड़े सीने और लंबे हाथ पांव वाला एक ताकतवर नौजवान था, लेकिन जवानी में भी वो हंसी मजाक से दूर रहता। कहते हैं इसने सारी उम्र किसी लतीफ़े की दाद तक नहीं दी। तैमूर के बारे में ऐसा भी मशहूर है कि इसका बचपन और जवानी गुर्बत में गुजरी थी। हत्ता कि तैमूर बेरे चोरी करने पर भी मजबूर हो गया। ये बात किस हद तक सच है हम नहीं जानते, लेकिन अगर ये मान भी लिया जाए कि तैमूर को अपने वालिद से
ورثے میں زیادہ مال و دولت نہیں ملی، بلکہ وہ غریب آدمی تھا، پھر بھی اسے ایک بریک تھرو مل گیا۔ یہ بریک تھرو دیا اسے سردار کرگن نے۔ سردار کرگن کون تھا؟ سردار کرگن ایک تاتاری سردار تھا جسے چغتائی سلطنت نے ماروا نہر کا گورنر مقرر کیا تھا، لیکن کرگن نے بغاوت کر کے ماروا نہر کو آزاد کروا لیا تھا۔ چغتائی سلطنت کے حکمران غزان خان نے بغاوت کچلنے کی کوشش کی، لیکن وہ کرگن سے جنگ میں مارا گیا۔ غزان خان کی موت سے چغتائی سلطنت کے ٹکڑے ہو گئے اور دو بڑے آزاد علاقے وجود میں آئے، ایک ماروا نہر جو اب خود مختار ہو گیا تھا اور کرگن اس کا سردار تھا۔ دوسرا آزاد علاقہ یا سلطنت مغولستان کے نام سے وجود میں آئی۔ اس سلطنت مغولستان کو ایک منگول شہزادے تغلق تیمور خان نے قائم کیا تھا، جو کہ خود بھی چنگیز خان کی اولاد میں سے تھا۔ مغولستان کا لفظ اصل میں لفظ منگول سے نکلا تھا، جو منگول کی بگڑی ہوئی شکل تھی۔ اسی مناسبت سے سینٹرل ایشیا کے منگول حکمران منگول اور پھر مغل کہلانے لگے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ امیر تیمور جو کہ اصل میں تاتاری تھا، اس کی اولاد کو بھی بعد میں مغل کہا گیا، لیکن طریقی طور پر امیر تیمور مغل نہیں بلکہ تاتاری تھا، کیونکہ مغل کا لفظ عام طور پر چنگیز خان کی اولاد کے لیے بولا جاتا تھا، تو اس لحاظ سے امیر تیمور مغل تھا ہی نہیں، اور نہ ہی امیر تیمور نے مغل کہلوانے کی کوشش کی، بلکہ مغلوں سے تو امیر تیمور کی جنگ چلتی رہی۔ لیکن اس کے باوجود بعد میں امیر تیمور کی اولاد شاید اس لیے مغل میں شروع ہوئی کیونکہ ایک تو ان کے چنگیز خان کی اولاد سے رشتے ناطے برقرار تھے، جیسا کہ ہندوستان کے پہلے مغل شہنشاہ ظہیر الدین بابر کا شجرہ نسب والد کی طرف سے امیر تیمور اور والدہ کی طرف سے چنگیز خان سے ملتا تھا۔ دوسری وجہ شاید یہ تھی کہ سینٹرل ایشیا سے باہر کی دنیا کے لیے مغل ہو یا تاتاری دونوں منگول ہی تھے، چنانچہ ان دونوں گروپس میں زیادہ فرق نہیں کیا گیا، اور جہاں جو نام سے مشہور ہوا وہی اپنا لیا گیا۔ اور اب صورتحال یہ تھی کہ ماروا نہر یعنی تیمور کا وطن سردار کرگن کے کنٹرول میں تھا۔ علاقے کے سارے قبائلی سرداروں کے بیٹے کرگن کے دربار میں حاضری دیتے۔ اسی دستور کے مطابق تیمور کو بھی یہ حاضری دینا پڑی۔ انہی حاضریوں کے درمیان تیمور نے اپنی قابلیت سے جلد ہی کرگن کا دل جیت لیا۔ بعد میں کرگن نے اس سے اپنی پوتی سے امیر تیمور سے شادی کر دی، لیکن اس شادی کے بعد کرگن زیادہ دیر تک زندہ نہ رہ سکا۔ 1357 میں وہ ایک روز شکار پر نکلا مگر زندہ واپس نہ آیا۔ اس کے دو دشمنوں نے اسے جنگل میں ہی ٹھکانے لگا دیا تھا، لیکن سردار کرگن کی موت کے ساتھ ہی اس کی جان نشینی کا مسئلہ اٹھ کھڑا ہوا۔ ادھر تیمور کے والد کے انتقال کی وجہ سے قبیلہ برداشت کی سرداری کے معاملے بھی تیمور کے اپنے چچا حاجی بلّاس سے انبن ہو گئی تھی۔ اب ماروا نہر پر کنٹرول کرنے کے لیے 3 طاقتور امیدوار میدان میں تھے۔ ایک تو تھا امیر تیمور جس نے سردار کرگن کی پوتی سے شادی کی تھی۔ دوسرا شخص تیمور کا چچا حاجی بلّاس تھا، جو تیمور کے والد کی موت کے بعد قبیلہ برداشت پر سرداری کا دعوے دار بھی تھا۔ اور تیسرا شخص قبیلہ جلائر کا امیر بایزید تھا۔ حاجی بلّاس اور بایزید سمرقند جا پہنچے اور حکمرانی کے لیے آپس میں لڑنا شروع کر دیا، لیکن ماروا نہر کے پہاڑوں کے پار ایک چوتھا شخص بھی اس کا دعوے دار تھا، جو خاموشی سے حالات کا جائزہ لے رہا تھا۔ یہ دعوے دار مغلستان کے حکمران تغلق تیمور خان تھا۔ تغلق نے جب دیکھا سردار کرگن کی موت کے بعد ماروا نہر کے حالات بے قابو ہو چکے ہیں، تو اس نے اس علاقے پر حملہ کر دیا۔ تغلق نے امیر تیمور، حاجی بلّاس اور بایزید کو حکم دیا کہ وہ اس کی خدمت میں حاضر ہو کر اطاعت قبول کر لے۔ امیر تیمور نے اپنے مرشد کو خط لکھا اور پوچھا کیا کرنا چاہیے۔ مرشد نے جواب میں تیمور کو خط لکھا اور حضرت علی کی ایک نصیحت کا حوالہ دیا۔
اس نصیحت میں کہا گیا کہ جب انسان مشکل میں ہو تو انہیں خدا کی رحمت کی طرف بھاگنا چاہیے۔ چنانچہ مرشد نے تیمور کو نصیحت کی کہ تم بھی تغلق تیمور خان کے سایہ مہربانی میں چلے جاؤ اور اس کے ہاتھ سے تیرو کمان لے لو، یعنی جنگ کو روک دو۔ چنانچہ امیر تیمور نے اپنے مرشد کی نصیحت پر عمل کیا اور تغلق تیمور خان سے ملنے کا فیصلہ کیا، جبکہ سمرقند کے باقی دونوں دعوے دار یعنی بلاس اور بایزید خراسان کی طرف فرار ہو گئے۔ امیر تیمور نے پہلے تو تغلق کی فوج کے سرداروں سے رابطہ کیا اور انہیں تحفے دے کر اپنا دوست بنا لیا، پھر وہ تغلق کے دربار میں حاضر ہوا۔ امیر تیمور کی شاندار پرسنالٹیز اور باتوں نے تغلق کو بھی متاثر کیا اور وہ امیر تیمور کو اپنا وفادار سمجھنے لگا۔ اسی دوران اسے اپنی سلطنت یعنی مغلستان میں بغاوت کی خبر ملی تو وہ ماروا نہر کی مہم ادھوری چھوڑ کر واپس چلا گیا۔ جاتے جاتے اس نے امیر تیمور کو ماروا نہر کا حکمران بنا دیا اور اس حوالے سے اس نے شاہی فرمان بھی لکھ دیا۔ یہ تیمور کی بہت بڑی کامیابی تھی، اسے جنگ کے بغیر ہی ماروا نہر کی حکومت مل گئی تھی۔ لیکن تیمور کی یہ خوشی زیادہ دیر تک برقرار نہیں رہ سکی، کیونکہ جیسے ہی تغلق نے اپنے علاقے میں بغاوت کچل دی تو وہ ماروا نہر واپس لوٹ آیا۔ اس بار اس نے ماروا نہر کے تمام علاقے دوبارہ فتح کیے اور تیمور کو حکومت سے ہٹا کر اپنے بیٹے الیاس خواجہ کو حکمران بنا دیا۔ تیمور کو ہٹانے کے لیے تغلق خان نے ایک پرانے وعدے کا سہارا لیا۔ ہوا یہ تھا کہ امیر تیمور چونکہ چنگیز خان کی نسل سے نہیں تھا، اس لیے اس پر پابندی تھی کہ وہ کبھی حکمران نہیں بن سکتا۔ تیمور کے ایک بزرگ کاجولی خان نے چنگیز خان کے خاندان کے ایک فرد قبل خان سے ایک معاہدہ کیا تھا۔ اس معاہدے میں یہ طے پایا تھا کہ قبل خان کی اولاد حکمران ہوگی اور کاجولی خان کی اولاد اس کی سپہ سالار بنے گی۔ اس معاہدے کو فولاد کی ایک تختی پر لکھ کر محفوظ کر لیا تھا۔ جب تغلق خان نے تیمور کو اس کے بزرگ کا وعدہ یاد دلایا تو تیمور خاموش ہو گیا اور ماروا نہر کی حکومت چھوڑ کر شہزادہ خواجہ الیاس کا وزیر بن گیا۔ لیکن الیاس خواجہ اور امیر تیمور زیادہ دیر تک ایک دوسرے کے ساتھ نہ چل سکے۔ امیر تیمور نے اپنی آٹو بایوگرافی تزک تیموری میں لکھا ہے کہ الیاس کے دور میں ازبکوں نے لوٹ مار شروع کر دی تھی۔ انہوں نے 70 سیدوں اور سید زادیوں کو قید میں ڈال رکھا تھا۔ الیاس خواجہ ازبکوں کے اس ظلم و ستم کو روک نہ سکا۔ امیر تیمور نے ایک فوج جمع کی اور تلوار کے زور پر مداخلت کر کر سید خاندان کے لوگوں کو رہائی دلوائی۔ تیمور کی ازبکوں کے خلاف یہ کارروائی الیاس سے برداشت نہ ہوئی، کیونکہ اس واقعے کے بعد تیمور کی شہرت اور عزت میں اضافہ ہوا تھا۔ چنانچہ الیاس نے اپنے والد تغلق خان کو شکایت کی کہ تیمور باغی ہو گیا ہے۔ تغلق خان کو یہ خبر پر سخت غصہ آیا، اس نے تیمور کو قتل کرنے کا حکم جاری کر دیا۔ تیمور لکھتا ہے کہ قتل کا شاہی فرمان خوش قسمتی سے پہلے ہی تیمور کے ہاتھ آ گیا، لہٰذا تیمور اپنے ساتھ 60 سواروں کو لے کر خوارزم یعنی ازبکستان اور ترکمانستان کے سرحدی علاقے کی طرف فرار ہو گیا۔ امیر تیمور کے فرار کی خبر ملنے پر الیاس نے خیوق کے حکم تغل بہادر کو لکھا کہ وہ امیر تیمور کو قتل کر دے۔ امیر تیمور کا اپنا بیان یہ ہے جو کہ مبالغہ آرائی بھی ہو سکتا ہے، وہ یہ ہے کہ تغل بہادر 1000 سواروں کے ساتھ امیر تیمور پر حملہ آور ہوا، لیکن بقول امیر تیمور اس نے 60 سواروں نے تغل بہادر کے 950 سپاہیوں کو قتل کر کے یہ جنگ جیت لی۔ امیر تیمور کے 50 آدمی بھی اس لڑائی میں مارے گئے اور صرف 10 لوگ زندہ بچے۔ اس لڑائی کے بعد تیمور بہت عرصے تک در بدر پھرتا رہا۔ اس کے بچے کچے ساتھی بھی اسے دھوکہ دینے لگے۔ ایک رات وہ ایک کنویں کے پاس سو رہا تھا کہ اس کے 3 ساتھی 3 گھوڑے لے کر فرار ہو گئے۔ پھر علی بیگ نام کے ایک لٹیرے نے امیر تیمور پر حملہ کر دیا۔
امیر تیمور کو گرفتار کر لیا۔ اس نے امیر تیمور کو ایک ایسے مکان میں رکھا جس میں پسو بھرے تھے، جہاں تیمور 63 دن قید رہا۔ پھر اسے ایک پہرے دار کی تلوار چھیننے کا موقع مل گیا۔ تیمور کے ہاتھ تلوار آئی تو پہرے دار اس کا مقابلہ نہ کر سکے اور فرار ہو گئے۔ پھر وہ سیدھا لٹیرے علی بیگ کے سامنے گیا۔ علی بیگ پر تیمور کا بہادری کا ایسا روب طاری ہوا کہ اس نے تیمور سے معافی مانگی اور اسے کچھ مال و اسباب دے کر رخصت کیا۔ اب تیمور ایک گاؤں پہنچا جہاں ترکمانوں یا ترکوں کے ایک گروہ نے اسے گھیر لیا۔ جب امیر تیمور ان کے مقابلے کے لیے نکلا تو ایک ترک حاجی محمد نے تیمور کو پہچان لیا۔ ترکوں میں امیر تیمور کی بہادری کے قصے پہلے ہی مشہور ہو چکے تھے، خاص طور پر خیوب کی لڑائی میں 1000 سپاہیوں سے جنگ جیتنے والی خبر بہت مقبول تھی۔ چنانچہ حاجی محمد اور اس کا ترک گروہ بھی تیمور کے ساتھ شامل ہو گیا۔ پھر لوگ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا۔ جلد ہی تیمور کے پاس ایک چھوٹی سی فوج جمع ہوگی۔ اب تیمور نے سوچا کیوں نہ سمرقند پر اچانک حملہ کر کے اپنی حکمرانی کا اعلان کر دیا جائے۔ اس نے اپنی فوج کو سمرقند میں 2 مختلف مقامات پر چھپا دیا اور خود بھی خفیہ طور پر سمرقند پہنچ گیا، جہاں وہ اپنی بہن کے گھر 1.5 ماہ تک چھپا رہا۔ لیکن اسے یہاں فوج کو سگنل دینے یا اپنی حکومت کا اعلان کرنے کا موقع نہ مل سکا۔ سمرقند میں اس کی موجودگی کا پانڈا پھوٹ گیا اور تیمور شہر سے فرار ہو گیا۔ لیکن اس نے اپنے حامیوں کی جو فوج تیار کی تھی وہ دوبارہ اس کے ساتھ شامل ہوگی، بلکہ اس کی فوج کی تعداد روز بروز بڑھنے لگی۔ تیمور نے اپنی فوج کی مدد سے افغانستان کے علاقوں پر چڑھائی کر دی۔ اس نے باختہ اور قندھار کو فتح کر لیا۔ پھر اس نے 1363 میں ریاست سستان کے حاکم سے بھی جنگ کی۔ یہ جنگ اس افغان علاقے میں ہوئی جسے آج کل تحت مارگو یعنی موت کا صحرا بھی کہا جاتا ہے۔ اسی جنگ میں تیمور کے بازو اور دائیں پاؤں میں تیر لگے، مگر تیمور نے زخمی ہونے کے باوجود بھی یہ جنگ جیت لی۔ کہا جاتا ہے کہ یہ وہی پاؤں کا زخم تھا جس کی وجہ سے تیمور عمر بھر لنگڑا کر چلتا رہا اور اسے تیمور لنگ کہا جانے لگا، اور یہی لفظ بگڑ کر انگلش میں تمریلین بن گیا۔ لیکن جو مورخین تیمور پر بیڑے چرانے کا الزام لگاتے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ تیمور کی ٹانگ کسی جنگ میں زخمی نہیں ہوئی تھی، بلکہ ان کے مطابق اصل قصہ یہ ہے کہ تیمور ایک بار بیڑے چوری کر رہا تھا کہ ایک چرواہے نے اس پر 2 تیر چلائے۔ ایک اس کے دائیں کندھے پر لگا اور دوسرا دائیں ٹانگ کے اوپر کوہلے میں۔ یہی تیر اس کی چال میں لنگڑاہٹ کا باعث بنا۔ کیا یہ بات سچ ہے یا نہیں، یہ آپ ہمیں کمنٹ کر کر بتائیں۔ لیکن 18ویں صدی کے ایک تاریخ دان ایڈورڈ گبن لکھتے ہیں کہ تیمور نے جن قوموں کو فتح کیا تھا، انہوں نے تیمور سے انتقام لینے کے لیے طریق کو مسخ کیا ہے۔ ان قوموں کے مورخین نے جان بوجھ کر تیمور کی پیدائش، اس کے کردار اور شخصیت، حتیٰ کہ ان کے نام کو بھی نشانہ بنایا ہے۔ تیمور کے لنگڑے پن کا ایک سائنسی ثبوت بھی موجود ہے۔ 1941 میں جب سمرقند میں سوویت روس کا حصہ تھا تو امیر تیمور کے مقبرے کو کھولا گیا تھا۔ ایک سوویت ماہر نے لکڑی کے تابوت میں رکھی تیمور کی لاش کا جائزہ لیا اور تصدیق کی کہ تیمور کی ٹانگ میں واقع ایسا مسئلہ تھا جو اس کی چال میں نظر آتا تھا۔ سوویت ماہر نے بتایا کہ تیمور کی دائیں ٹانگ دوسری ٹانگ سے چھوٹی تھی۔ تیمور کے اس جسمانی نقص کی بنیاد پر اندازہ لگایا گیا کہ تیمور کے لیے پیدل چلنا کسی عذاب سے کم نہیں تھا۔ اسے اپنی دائیں ٹانگ کو گھسیٹ کر چلنا پڑتا تھا۔ لاش کے معائنے سے یہ بات بھی سامنے آئی کہ تیمور کا بایاں کندھا اس کے دائیں کندھے سے غیر فطری طور پر اونچا تھا، جبکہ اس کے دائیں ہاتھ اور کوہنی پر بھی زخم لگے تھے۔ لیکن یہ تمام زخم اور مزوری امیر تیمور کو دنیا کا ایک بڑا فاتح بننے سے نہیں روک سکی۔ جب اس نے افغانستان میں فتح کے جھنڈے گاڑ لیے تو اس کے دل میں پھر اپنے وطن کی یاد ماروا نہر پر حکومت کی خواہش پیدا ہوگی۔ چنانچہ وہ ماروا نہر کی طرف بڑھا۔
मारवा नहर के तातारी कबाइल मुगलस्तान की हुकूमत को पसंद नहीं करते थे क्योंकि ये हुकूमत उज़्बकों की तरफदारी करती थी। इसलिए ये तातारी कबाइल दरादर तैमूर की फौज में शामिल होने लगे। इधर मारवा नहर का हुक्मरान तुगलक खां का बेटा इलियास ख्वाजा भी पूरी ताकत से मैदान में निकला। अमीर तैमूर ने इलियास से जंग करने से पहले कुरान से फाल निकाली। मोल लिखता है कि फाल मुबारक थी, चनाचा वो फौज लेकर इलियास ख्वाजा के मुकाबले में निकल पड़ा। 1364 में सर दरिया के शुमाली किनारे पर दोनों फौजों के दरमियान जबरदस्त मुकाबला हुआ, मगर अमीर तैमूर ने इलियास को शिकस्त दे दी। लेकिन इस शिकस्त के बाद इलियास की फौज पूरी तरह तबाह नहीं हुई थी। वो फिर तैमूर से मुकाबले की तैयारी करने लगा। लेकिन इसी दौरान इसे अपने वालिद तुगलक तैमूर खान के इंतकाल की खबर मिली। चनाचा इलियास ख्वाजा मुगलस्तान का तख्त संभालने के लिए चीनी सूबा चंजाक रवाना हो गया। अब तैमूर के लिए मैदान साफ था। अब मारवा नहर तैमूर के कंट्रोल में था। फिर यूं हुआ कि मारवा नहर से तैमूर की सल्तनत फैलते फैलते मास्को के दरवाज़ों तक जा पहुंची। तैमूर ने अपनी सल्तनत कायम करने के लिए बहुत कत्ले आम किए और खोपड़ियों का एक मीनार बनाया। जब मीनार नामुकम्मल रह गया तो तैमूर ने क्या किया ये हम बताएंगे आपको तैमूर की कहानी के अगले एपिसोड में। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम गाइस। अमीर तैमूर ने अपने दौर की सुपर पावर को कैसे शिकस्त दी, वो सुपर पावर कौन थी? अमीर तैमूर ने इंसानी खोपड़ियों के मीनार क्यों बनाए, और जब एक मीनार नामुकम्मल रह गया तो अमीर तैमूर ने क्या हुक्म दिया? अमीर तैमूर की मौत कैसे वाक़या हुई? फेमस पर्सनैलिटीज की बायोग्राफी में आज हम अमीर तैमूर की कहानी बता रहे हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि तारीख के मुस्तनद हक़ाइक़ से वाकिफ हो सके। 1366 तक अमीर तैमूर मुगलों से मारवा नहर की हुकूमत छीन चुका था। 1369 में इसने बलख में अपने बराबरी निस्बती अमीर हुसैन को भी कत्ल करवा दिया जो हुकूमत का दावेदार था। यूं 1370 में मीर तैमूर बाकायदा तौर पर मारवा नहर के तख्त पर बैठ गया। इसने अपने लिए अमीर का टाइटल चुना क्योंकि खान का टाइटल सिर्फ चंगेज खान की औलाद के लिए मखसूस था। यूं तारीख में तैमूर को हमेशा अमीर तैमूर लिखा गया। तैमूर 1370 में मारवा नहर का अमीर बना था और फिर इसने 1405 में अपनी मौत तक तकरीबन 35 बरस में एक अजीमुशान सल्तनत कायम कर दी। इसकी कायम करदा सल्तनत मास्को से दिल्ली तक फैली हुई थी। ये सल्तनत कायम करने के लिए तैमूर ने एक अंदाजे के मुताबिक 1,70,00,000 लोगों को मौत के घाट उतार दिया और इंसानी खोपड़ियों के मीनार बनाए। ये सब कैसे मुमकिन हुआ? अमीर तैमूर जिस इलाके पर हमला करता अपने पीछे जुल्म और सितम की खौफनाक दास्तानें छोड़ जाता। मिसाल के तौर पर तैमूर ने ईरान के शहर असफजार में 2000 लोगों को एक दूसरे के ऊपर जिंदा ढेर लगाकर इन्हें मट्टी और ईंटों के मीनारों में चिन दिया। असफहान में इसने 70,000 लोगों को कत्ल किया। मारे गए लोगों के सिरों से 28 मीनार बनाए गए। 1401 में इसने बगदाद फतह किया तो शहर के 90,000 लोगों को कत्ल करके इनके सिरों के 120 मीनार बनाए गए। जिस वक्त बगदाद में बेगुनाह लोगों का कत्ले आम जारी था और दरिया दजला खून से सुर्ख हो रहा था, इस वक्त अमीर तैमूर इमाम अबू हनीफा के मज़ार पर हाजिरी देकर अपने लिए दुआ मांग रहा था। एक बार तो एक जगह खोपड़ियों का मीनार मतलूबा बुलंदी तक नहीं पहुंच सका तो तैमूर ने हुक्म दिया कि हर खोपड़ी के नीचे मट्टी लगाकर इसे बुलंद कर दिया जाए। तैमूर ने मिस्र की ममलूक सल्तनत को शिकस्त देकर दमिश्क और अलीपो में भी तबाही मचाई। इसने उज़्बेकिस्तान में गरगंज के बागी शहर को सफाई हस्ती से मिटा दिया। इस जंग का
نفسیاتی پریشر اتنا زیادہ تھا کہ دوسری سلطنتوں کے حکمران اکثر جنگ کیے بغیر تیمور کے سامنے ہتھیار ڈال دیتے تھے۔ یوں تیمور نے بہت کم عرصے میں سینٹرل ایشیا کے بڑے حصے اور افغانستان کے علاوہ ایران، عراق اور شام کے کئی علاقے بھی فتح کر لیے۔ امیر تیمور ایک ظالم شخص تھا، لیکن اس کی ایک خوبی یہ تھی کہ وہ عالموں، فنکاروں اور کاریگروں کی بہت قدر کرتا تھا۔ اس لیے فتوحات کے دوران وہ ان کی جان بخش کر انہیں سمرقند میں آباد کرتا رہا۔ انہی لوگوں کی وجہ سے سمرقند علم و ادب اور آرٹ کا گہوارہ بن گیا۔ تیمور جن علاقوں کو فتح کرتا وہاں انسانوں کے قتل عام کی کھلی چھوٹ ہوتی تھی، لیکن عمارتوں کو نقصان نہیں پہنچایا جاتا تھا، حتیٰ کہ اگر تیمور کی فوج عمارتوں کو نقصان پہنچاتی تو تیمور کاریگروں کو بلا کر ان کی مرمت کرواتا تھا۔ جو شہر جنگ کے بغیر ہتھیار ڈال دیتے وہاں کے شہریوں کو بھی قتل نہیں کیا جاتا تھا۔ اس کی دو مثالیں ایرانی شہر تبریز اور شیراز ہیں جنہیں تیمور نے تباہ نہیں کیا۔ شیراز ہی میں تیمور کی ملاقات مشہور ایرانی شاعر حافظ شیرازی سے ہوئی۔ حافظ شیرازی نے ایک بار ایک شعر کہا تھا جس کا مطلب تھا کہ میں اپنے محبوب کے رخسار پر بنے تل کے لیے بخارا اور سمرقند قربان کر سکتا ہوں۔ یہ دونوں شہر یعنی بخارا اور سمرقند امیر تیمور کو بہت عزیز تھے۔ امیر تیمور نے اس شعر کو اپنی توہین سمجھا اور حافظ شیرازی کو اپنے دربار میں طلب کر لیا۔ جب شیرازی امیر تیمور کے سامنے آیا تو تیمور نے کہا، میں نے سمرقند اور بخارا کو دولت سے مالا مال کرنے کے لیے دنیا کے بڑے حصوں کو تلوار سے جھکایا ہے، لیکن تم ایک دو ٹکے کے شاعر ہو کر صرف ایک دل کے لیے ان شہر کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو۔ حافظ شیرازی نے حاضر جوابی سے کہا، اے بادشاہ، ایسی میری فضول خرچی نے مجھے غریب بنا دیا ہے اور میرا حال آپ دیکھ ہی رہے ہیں۔ تیمور کو حافظ شیرازی کا جواب بہت دلچسپ لگا۔ اس نے نہ صرف شیرازی کی جان بخش دی بلکہ اسے بہت سے قیمتی تحائف دے کر اپنے دربار میں بھی جگہ دے دی۔ یوں محبوب کے دل نے حافظ شیرازی کو راتوں رات دولت مند بنا دیا۔ حافظ شیرازی تو تیمور کے انعام و کرام سے خوش ہو کر اس کا وفادار بن گیا، لیکن ایک ایسا شخص بھی تھا جو احسان فراموش نکلا۔ یہ شخص روس میں ایک منگول سلطنت کا مالک تھا۔ اس کا نام تختمش تھا۔ تختمش 1376 میں اپنی سلطنت سے فرار ہو کر پھٹے حالوں میں تیمور کے دربار میں پہنچا تھا۔ اس کی سلطنت دشمن کے قبضے میں جا چکی تھی اور اب وہ تیمور سے مدد مانگ رہا تھا۔ تیمور نے تختمش کو مایوس نہیں کیا بلکہ اس نے اپنا منہ بولا بیٹا بنا کر اپنی فوج بھی اس کی مدد کے لیے بھیجی۔ اسی فوج کی مدد سے تختمش نے اپنی سلطنت واپس لے لی، حتیٰ کہ ماسکو شہر کا محاصرہ کر کر اسے جلا کر راکھ کر دیا۔ لیکن ان کامیابیوں کے بعد اس کی نیت میں فتور آ گیا۔ اس نے اپنے محسن تیمور کے خلاف بھی تلوار اٹھا لی اور مارون نہر پر حملے شروع کر دیے، حتیٰ کہ تیمور کو اس کے مقابلے کے لیے روس پر چڑھائی کرنا پڑی۔ امیر تیمور نے پہلی بار 1386 اور پھر 1391 میں روس پر چڑھائی کی۔ دونوں بار امیر تیمور نے تختمش کو سخت شکستیں دی۔ تیمور نے تو تختمش کی سلطنت کے تجارتی مرکز تانا کو بھی تباہ کر دیا۔ تختمش کے خلاف فوجی مہم کے دوران تیمور نے جارجیا، آذربائیجان، آرمینیا کو بھی فتح کر لیا تھا۔ جارجیا کا بادشاہ بغرات 5 جب گرفتار ہو گیا تو تیمور نے اسے اسلام لانے کی دعوت دی اور بغرات نے اسلام قبول کر لیا۔ کہتے ہیں اس نے تیمور کو ایک ذرا بختر بھی دی تھی جس کے متعلق مشہور تھا کہ اسے پیغمبر اسلام حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے تیار کیا تھا۔ تختمش کے خلاف جنگی مہم سے فارغ ہو کر تیمور نے ہمسایہ ریاست مغلستان کے حکمران خیزر خواجہ کو بھی شکست دے دی اور بعد میں اس کے بیٹی تغلق خانم سے شادی کر کے دشمنی کا یہ باب ہمیشہ کے لیے بند کر دیا۔ اپنے تمام دشمنوں سے نپٹ کر تیمور نے ہندوستان پر چڑھائی کرنے کا فیصلہ کیا۔
اسی وجہ سے آج بھی بھارت میں تیمور نام کے لوگوں سے نفرت کی جاتی ہے۔ یہ ہے بھارتی فلم انڈسٹری کا ایک مشہور کپل سیف علی خان اور کترینہ کپور، اور یہ ہے ان کا بیٹا تیمور علی خان۔ جب سیف علی خان اور کترینہ کپور نے اپنے بیٹے کا نام تیمور رکھنے کا فیصلہ کیا تو سوشل میڈیا پر ان کی ٹرولنگ شروع ہوگی۔ یہاں تک کہا گیا کہ بچے کا نام تیمور رکھنا ایسے ہی ہے جیسے یورپ میں بچے کا نام ہٹلر رکھا جائے۔ آخر تیمور نام کے خلاف بھارت میں اتنی نفرت کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ امیر تیمور نے 1398 میں ہندوستان پر حملہ کیا اور اتنے مظالم ڈھائے کہ ہندوستانی تاریخ میں اس کا نام ظلم کی علامت بن گیا۔ جب امیر تیمور نے ہندوستان پر حملہ کیا تو اس وقت دہلی پر سلطان نصیر الدین محمود تغلق کی حکومت تھی۔ تیمور نے ہندوستان پر حملے کے لیے یہ بہانہ بنایا تھا کہ دہلی کے تغلق حکمران اپنے ہندو رعایا کے ساتھ ضرورت سے زیادہ اچھا سلوک برت رہے ہیں، لیکن اصل بات یہ تھی کہ تیمور نے ہندوستان کے مال و دولت کے بارے میں بہت کچھ سن رکھا تھا۔ 24 ستمبر 1398 کو تیمور نے دریا سندھ پار کر ہندوستان پر حملہ کر دیا۔ راستے میں تیمور کی فوج نے سپیڈی گاؤں، تغلق پور، سمانا اور کیتھل سمیت کئی علاقوں میں تباہی مچا دی۔ ہندوؤں کو اتنے بڑے پیمانے پر غلام بنایا گیا کہ دلی پہنچنے تک ہندو امیر تیمور کے پاس 1 لاکھ ہندو قیدی جمع ہو گئے۔ اب دلی تیمور کے سامنے تھا، لیکن دلی پر حملے سے پہلے تیمور نے 1 لاکھ ہندو قیدیوں کو قتل کروا دیا۔ اس نے یہ حکم بھی دیا اگر کوئی سپاہی بے گناہ قیدیوں کو قتل کرنے سے گھبرائے تو اسے بھی قتل کر دیا جائے۔ 1 لاکھ نہتے قیدی ایک ہی روز میں مارے گئے۔ اس قتل عام کے اگلے روز 17 دسمبر 1398 کو دلی کے باہر تیموری اور ہندوستانی فوج میں کانٹے کا معرکہ ہوا۔ محمود تغلق ہندوستانی فوج کی کمان کر رہا تھا۔ اس کی فوج میں ہاتھی بھی شامل تھے، لیکن تیمور نے ہاتھیوں سے نپٹنے کا اعتماد پہلے ہی کیا تھا۔ امیر تیمور کے سپاہیوں نے اونٹوں پر لکڑیوں کے گٹھے باندھ کر انہیں آگ لگا دی، پھر ان اونٹوں کا رخ ہاتھیوں کی طرف کر دیا۔ ہاتھی آگ کو دیکھ کر خوف زدہ ہو گئے اور اپنے ہی ہزاروں فوجیوں کو کچل ڈالا۔ اسی دوران تیموری فوج نے پوری طاقت سے حملہ کر کے ہندوستانیوں کو شکست دے دی۔ نصیر الدین تغلق میدان جنگ سے فرار ہو گیا اور دلی جانے کی بجائے جنگل کی طرف نکل گیا۔ اب دلی خالی پڑا تھا۔ شہر والوں کو یقین تھا کہ انہوں نے سرنڈر نہ کیا تو تیمور دلی کو بھی برباد کر دے گا۔ چنانچہ شہر کے تمام بڑے جمع ہو کر تیمور کے پاس گئے اور شہر کو سرنڈر کر دیا۔ تیمور نے ان لوگوں کو یقین دلایا کہ وہ دلی کو تباہ نہیں کرے گا۔ اس کے بعد تیمور کے سامنے 100 سے زائد ہاتھی لائے گئے جو اس نے اس جنگ میں قبضے میں لیے تھے۔ ان ہاتھیوں کے ہینڈلرز نے ہاتھیوں کو امیر تیمور کے سامنے جھکایا اور ہاتھیوں نے چنگار مار کر امیر تیمور کو خوش آمدید کہا، لیکن یہ امن کی فضا زیادہ دیر تک برقرار نہ رہ سکی۔ تیمور کے سپاہیوں نے دلی میں عام لوگوں اور خواتین سے بدتمیزی شروع کر دی۔ جب جھگڑا زیادہ بڑھ گیا تو شہریوں نے تیموری فوج کے خلاف ہتھیار اٹھا لیے۔ تاریخ فرشتہ میں یہ واقعہ یوں لکھا ہے کہ ہندوؤں نے اپنے رواج کے مطابق اپنے گھروں کے دروازے بند کر دیے، پہلے اپنی بیوی بچوں کو قتل کیا اور پھر گھروں کو آگ لگا کر تاتاریوں پر ٹوٹ پڑے۔ یہ حال دیکھ کر ساری تیموری فوج دلی میں داخل ہو گئی اور شہریوں کا قتل عام شروع ہو گیا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ تیمور نے خود اپنی فوج کو حکم دیا تھا کہ دلی کے تمام ہندوؤں کو چن چن کر قتل کر دیا جائے۔ بہرحال دلی میں قتل عام 4 روز تک جاری رہا۔ شہر کی بچی کچی آبادی فرار ہوگی۔ یوں دلی اس طرح تباہ ہوا کہ اسے دوبارہ بسنے میں 100 سال لگ گئے۔ دلی کے بعد تیمور نے میرٹھ پر حملہ کیا اور وہاں 30,000 ہندوؤں کو قتل کروا دیا۔
ان کارروائیوں کے بعد تیمور سمرقند واپس لوٹ گیا۔ تیمور نے ہندوستان میں صرف 3.5 ماہ قیام کیا، اس میں 15 دن دلی میں گزارے تھے، لیکن اس 3.5 ماہ کے عرصے میں اس نے ہندوستان کو بری طرح برباد کر دیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ بھارت میں آج بھی امیر تیمور سے نفرت کی جاتی ہے۔ امیر تیمور نے صرف ہندوستان کو ہی تباہ نہیں کیا بلکہ مسلمانوں کی سپر پاور سلطنت عثمانیہ پر بھی کاری ضرب لگائی، یہاں تک کہ سلطان بایزید اول کو گرفتار کر کے پنجرے میں ڈال کر اپنے پاس قیدی بنا لیا۔ تیمور اور سلطنت عثمانیہ کے سلطان بایزید میں دشمنی کی ابتدا یوں ہوئی تھی کہ دونوں ہی ایک دوسرے کے دشمنوں کو سپورٹ کرتے تھے۔ ایک بار تیمور نے بایزید کو خط لکھ کر دھمکی دی کہ اگر تم نے میرے حامیوں کے علاقے واپس نہیں کیے تو میں خدا کا قہر بن کر تم پر ٹوٹ پڑوں گا۔ اس خط کے جواب میں سلطان بایزید نے تیمور کے قاصدوں کی داڑھیاں کٹوا دیں۔ دونوں پارٹیوں میں خط و کتابت بعد میں بھی جاری رہی، مگر جب ان میں سے کوئی جھکنے کو تیار نہ ہوا تو جنگ کی نوبت آ گئی۔ 20 جولائی 1402 کو انقرہ کے قریب دونوں فوجیں آمنے سامنے آئیں۔ یہ اسلامی تاریخ کی بہت اہم جنگ تھی جس پر ساری دنیا کی نظریں لگی تھی، کیونکہ اسی جنگ نے عثمانیوں اور تیمور کی سپر پاور کے سٹیٹس کا فیصلہ کرنا تھا۔ تیمور نے ہندوستان سے لائے 30 ہاتھیوں کو بھی میدان جنگ میں اتار دیا۔ جب جنگ زوروں پر تھی تو اچانک عثمانی فوج میں شامل 43 سپاہیوں نے بغاوت کر دی۔ ان لوگوں کو تیمور نے پہلے ہی خفیہ طور پر مال و دولت کا لالچ دے کر اپنے ساتھ ملا چکا تھا۔ تاتاریوں کی بغاوت کے بعد عثمانی فوج میدان جنگ میں ڈٹ کر مقابلہ نہ کر سکی۔ سلطان بایزید اول کو زندہ گرفتار کر لیا۔ بعد میں تیمور کی قید میں ہی سلطان بایزید کی موت ہوئی۔ عثمانی ترکوں کو شکست دینے کے بعد امیر تیمور کے سامنے بس ایک ہی چیلنج رہ گیا تھا، وہ تھا چین کا چیلنج۔ تیمور کی خواہش تھی کہ وہ چین کے منگ شاہی خاندان کو شکست دے کر چین پر اپنی حکومت قائم کر لے۔ اسی جنون میں اس نے فوجی تیاریاں شروع کر دی۔ تیمور کو نجومیوں نے مشورہ دیا کہ وہ اس مہم پر نہ جائے کیونکہ اس کے ستارے گردش میں ہیں اور تیمور کے ساتھ بہت ہی برا ہونے والا ہے، مگر تیمور نہ مانا۔ 1408 کے آخر میں وہ ایک بڑی فوج دے کر چین پر حملے کے لیے نکل پڑا۔ یہ بہت سردی کا موسم تھا، بارشوں اور برف باری کا سلسلہ جاری تھا، حتیٰ کہ دریاؤں کا پانی بھی جم چکا تھا۔ 68 برس کے تیمور کے ساتھ ایک مسئلہ یہ بھی تھا کہ وہ چین کی مہم شروع ہونے سے کچھ عرصہ پہلے بھی سردی کی وجہ سے بیمار ہوا تھا۔ اس بیماری سے وہ صحت یاب تو ہو گیا تھا، لیکن بیماری کے اثرات باقی تھے۔ چنانچہ چین کی مہم کے دوران تیمور گھوڑے پر سوار نہیں تھا، بلکہ اسے کمبل اوڑھ کر ایک پالکی میں بٹھایا گیا تھا تاکہ اسے سردی نہ لگے، لیکن یہ احتیاط بھی کسی کام نہ آئی۔ جب وہ موجودہ قازقستان کے علاقے تار میں پہنچا تو سخت سردی سے اس کی طبیعت بگڑنے لگی۔ اسے شہر کے اندر محل میں ٹھہرایا گیا۔ تیمور کو گرم مشروبات میں دوائیں اور مسالے ملا کر پلائے گئے۔ امیر تیمور کے طبیب مولانا فضل نے تو تیمور کا انوکھا علاج سوچا۔ اس نے تیمور کے سینے اور پیٹ پر برف رکھ دی، لیکن اس علاج سے تیمور کی بیماری اور بڑھنے لگی اور اسے جلد ہی بہت تیز بخار ہو گیا۔ جب تیمور کو یقین ہو گیا کہ اس کا آخری وقت آن پہنچا ہے، اس نے اپنے بیویوں اور قریبی ساتھیوں کو جمع کیا۔ تیمور نے وصیت کی کہ کوئی اس کی موت پر نہیں روئے گا، بلکہ اس کے گناہوں کی معافی کے لیے دعا کی جائے گی۔ اس نے اپنے پوتے پیر محمد کو اپنا جانشین مقرر کیا۔ پھر اس نے اپنے گھر والوں سے کہا، جب تک تم اتفاق سے رہو گے تمہاری طرف کوئی آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھے گا۔ تیمور نے اپنے سارے کمانڈرز اور عمرا سے حلف لیا کہ وہ اس کی وصیت پر عمل کریں گے، یعنی پیر محمد کو اپنا حکمران تسلیم کریں گے۔ ان واقعات کے بعد تیمور کا بخار اور تیز ہو گیا۔ 18 فروری 1405 کے روز تیمور نے کلمہ پڑھا اور آخری سانس لی۔
تیمور کی لاش کو حنوط کر کے سمرقند میں لے جایا گیا اور قیمتی لکڑی کے تابوت میں رکھ کر اس کو قبر میں دفن کیا گیا۔ اگر اس ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر لے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔